बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का आदावर मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। मशहूर मुअब्बिर हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, हम अपने प्रोग्राम में एक मैसेज देते हैं कि फ़राइज़ वाजिबात के साथ दुरूद पाक की कसरत रखिएगा। कई अहादीस से दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और इस हवाले से एक बड़ा अच्छा मैं ख्वाब पढ़ रहा था कि हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब देखा कि मेरे बतन से एक नूर निकला है जो पूरी कायनात पर छा गया और उसकी रोशनी ज़मीन पर फैल गई है। ताबीर बताने वाले ने बताया कि आपके शक्ल मुबारक से जो बच्चा होगा वो बड़ी शान वाला होगा और उसके दीन का पूरी दुनिया में गलबा हो जाएगा। फरमाती हैं अम्मा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैं सोचती थी कौन बच्चा होगा, क्या उनका दीन होगा, और फिर ये बताया उनको बताने वाले ने कि उनका नाम अहमद होगा। और फिर बताती हैं आगे जाके कि जब मैं इन हालात में यानी जब उम्मीद से थी तो मैं जहाँ जंगलों में भी जाती थी तो मेरे पाँव के नीचे कंकर या पत्थर फूल बन जाया करते थे और हर जानदार और बेजान से आवाज़ आया करती थी, बशारत हो आमना, आपको बशारत हो, आपको खुशखबरी हो कि आप एक नबी की माँ बनने वाली हैं। जी नाज़रीन किराम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले बहुत पहले भी तमाम जानदार और बेजान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व पाक भेजते थे, दुरूद सलाम भेजते थे। लिहाजा हम पे भी लाजिम है कि हम फ़राइज़ वाजिबात के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर लम्हे दुरूद व सलाम भेजें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अच्छे लेके याद रखिए, सच्चे ख्वाब हमें सुनाइएगा। मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब विलादत बासादत से पहले भी दुरूद व सलाम की सदाएँ गूंजती थी, क्या फरमाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी अशकर भाई, आप जब सुना रहे थे तो मैं बड़ा महसूस हो रहा था माशाअल्लाह। और ज़ाहिर है कि हम आम तौर पर जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ते हैं तो ये विलादत बासआदत के जो लम्हात हैं या उससे पहले के हैं वो ज़रूर याद आते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके दादा मोहतरम हैं, उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। कहते हैं कि फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखा कि मेरी पीठ से एक जंजीर निकली है और उस नूर की जंजीर ने गोया कि खाना काबा का इहाता यानी मक्का मुकर्रमा का इहाता किया है और फिर उस जंजीर से लोग जो है लटकना शुरू हुए हैं। कहा कि जब मैंने मुअब्बिर से ये ताबीर पूछी तो उस मुअब्बिर ने ये कहा कि आपकी ज़ुर्रियत से एक ऐसी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ लाएगी कि जिसकी तालीमात सारी दुनिया में आम हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। मक्का मक्का मुकर्रमा तो होगी लेकिन फरमाया कि सारी दुनिया में आम हो जाएगी। तो कहा कि ये मुअब्बिर ने मुझे ताबीर बताई थी। और जब हज़रत अबू तालिब के यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ जब ये पैदाइश हुई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो फरमाया कि आपका नाम जो है वो मोहम्मद रखा गया। अच्छा, आसमानों में आपका नाम अहमद है और ज़मीन पर मोहम्मद है। तो किसी ने पूछा कि आपने उनका नाम मोहम्मद क्यों रखा, क्योंकि मोहम्मद मक्का मुकर्रमा में या उस वक्त ये नाम आम तौर पर नहीं रखे जाते थे। तो जवाब ये किया कि रजऊ तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने इस उम्मीद के साथ इसका नाम मोहम्मद रखा कि अन युहमद फिस समाई वल अर्द, कि इसकी तारीफ़ात ज़मीन और आसमान में की जाए। तो आज आप देखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कम व बेश 1450 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद मखलूक में अगर सबसे ज़्यादा किसी की तारीफ़ की जाती है, सबसे ज़्यादा किसी का नाम लिया जाता है तो कोई और नहीं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और ख़ुद रब ताला ने अब तो वादा कर लिया ना, व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। और मोहम्मद नाम में एक बड़ी प्यारी बात यह है
کہ دوست لے یا دشمن نام لے، لیکن جب وہ دیکھیں دشمن بھی لے گا نا نام، لب مل جب جاتے ہیں۔ محمد کہے گا تو یہ لب مل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہم اے جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ واہ واہ، لب سے لب مل گئے جو زبان پہ محمد کا نام آ گیا۔ یا کہ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں باہر سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا میری بہن۔ میرے دو خواب ہیں۔ پہلا خواب یہ کہ میں نے رات کو دیکھا کہ میں آسمان کے بہت قریب ہوتی ہوں نا، جیسے کوئی درندہ اڑتا ہے نا اس طرح، تو آسمان سے بہت تیز نعتیں لگی ہوئی ہیں اور اس قاضی صاحب کی آواز میں۔ اور دوسرا خواب میری بھانجی کا ہے کہ وہ اکثر خواب میں گائیں دیکھتی ہے نا، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ آپ آسمان پر ہوتی ہیں؟ آسمان کے بلندی کی طرف ہوتی ہیں؟ جی میں آسمان مطلب میرے بہت قریب ہوتا ہے نا، جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے نا، میں اس طرح اڑ رہی ہوتی ہے اور ادھر بہت تیز نعتیں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ اور دوسرا خواب یہ میری بھانجی کا ہے کہ وہ اکثر خواب میں گائیں دیکھتی ہے نا، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے گائیں، تو وہ بہت نفرت سی محسوس کرتی ہے، لیکن وہ اسے مطلب اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، اس کو بچانا چاہتی ہے۔ دوسرا خواب اچھا یہ بتائیں کہ بھانجی کتنی ایج ہے اس کی؟ 20 شادی ہو چکی ہے ان کی؟ نہیں انمیرڈ ہے وہ۔ انگیجمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے بس فوٹو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، یہ سوالات ضروری ہوتے ہیں خواب کے حوالے سے تعبیر بتانے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ جی موسیٰ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام نسرین ہے اور میں جلب سے بات کر رہی ہوں۔ جی نسرین بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں گپ اندھیرے میں کھڑی ہوں راستے میں کہیں، اور بہت سخت میں پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نا دور سے روشنی میرے جسم کے اوپر، سارے جسم کے اوپر پڑتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ مجھے صبح کے ٹائم اچھا روشنی دور سے آ رہی ہوتی ہے؟ جی ٹھیک ہے تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر دور سے۔ ٹھیک ہے میری بہن، جہلم سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا آپ لوگ ٹیلی فون موجود ہیں، پہلے آپ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میں کال کر رہی ہوں لاہور سے، میرا نام نرما ہے۔ میں نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ میرا پہلا خواب ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ نا میں اور میری والدہ ہاسپٹل گئے ہیں، جس ڈاکٹر سے میری والدہ ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں وہ ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اور جب ہم ان کے ہمارے پاس اٹھ کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نا آپ اپنا جوتا چینج کر لیں، یہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو آپ یہ والا جوتا پہنیں، یہ آپ کے پاؤں میں بہت پیارا لگے گا، جو مجھے دکھا رہے ہیں۔ میں جب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہاں یہ واقعی میرے پاؤں میں بہت پیارا لگے گا۔ میری والدہ ان کو کہتی ہیں کہ میں بھی اپنا جوتا چینج کر لوں، تو میری والدہ سے کہتے ہیں نہیں آپ کا یہی جوتا ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب میرا دوسرا خواب ہے کہ میں مارکیٹ میں گئی ہوں اور بہت سارے جوتے ہیں، میں جوتے دیکھ رہی ہوں، مجھے ایک جوتا بہت پسند آیا، وہ میں نے لے لیا، لیکن اچانک سے میں دیکھتی ہوں کہ ایک دم سے میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میرا جوتا گم گیا ہے۔ میں اس جوتے کو بہت تلاش کرتی ہوں، میں ایک بیکری میں بھی جاتی ہوں اور مجھے ایک جوتا ملتا ہے لیکن وہ بیبی شوز ہوتا ہے، پھر میں وہاں سے نکلتی ہوں، میں بہت تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچتی ہوں اور بہت سارے جوتے ہیں، میں ایک جوتے کا باکس کھولتی ہوں، وہ وائٹ کلر کا جوتا ہے، دوسرا بھی کھولتی ہوں وہ بھی وائٹ کلر کا، تیسرا بھی کھولتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں مجھے یہ جوتا نہیں، مجھے میرا ہی جوتا چاہیے جو مجھے مل نہیں رہا۔ ایک دم سے جب میں باکس دوسرا چوتھا کھولتی ہوں تو مجھے اس میں سے نا ایک جوتے کے ساتھ جوتا ہوتا ہے میری گود میں گرتا ہے، جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا ہی جوتا ہوتا ہے، میں اس کو اٹھاتی ہوں اور اپنے پاؤں میں پہن لیتی ہوں، اور نہ باقی ان کے جوتے جو ہوتے ہیں نا اس کو بند کر کے رکھتی ہوں کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ اچھا میری بہن یہ بتائیے گا آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں ابھی؟ نہیں میں سنگل ہوں۔ آپ کا کوئی رشتہ وغیرہ طے ہوا یا ہو رہا ہے؟ نہیں ایسا ابھی رشتہ طے نہیں ہوا۔ کچھ گھر میں پریشانی تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، بس ہے کچھ ہے ہی۔ مطلب پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ رشتہ جلدی آ جائے فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ آئے تو آپ لوگوں کو پسند نہ آیا ہو تو ریجیکٹ کیا ہو؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسا ہوا کبھی کوئی رشتہ آیا اور گھر والوں کو پسند نہیں آیا انہوں نے منع کر دیا ہو؟ ہاں ایسا تو ہوا ہے لیکن کافی ٹائم پہلے ہوا تھا۔ کافی ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا اللہ تعالیٰ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طالب حسین ملتان سے، جوڑی سلامت رہے آپ کی۔ اللہم آمین۔ یہ طالب بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ ہاں جی، بڑے روڈ پر کھڑا ہوتا ہوں، حقیقت میں وہ روڈ ایک بڑا روڈ ہے، میرے گھر کے سامنے ہے، 30 کلومیٹر دور میرے آبائی گاؤں کا سٹاپ ہے، میری والدہ کو
فوت ہوئے 14 ماہ ہو گئے ہیں، تو میں روڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں انتظار کرتا ہوں کہ بات آئے میں والدہ صاحبہ کو لینے کے لیے جاؤں، تو اچانک میری والدہ صاحبہ نظر آ جاتی ہیں، تو میں کہتا ہوں اماں میں کل بھی آپ کو لینے گیا تھا، آپ آ گئی تھیں، آج بھی آپ لینے جا رہا تھا آپ کو، آپ آ گئی ہیں۔ تو اماں میری مسکراتی ہیں۔ اس کے چند منٹوں بعد دیکھتا ہوں کہ روڈ کے کنارے پر بڑا سا توا ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، اور ایک سائڈ پہ تہ بنی ہوئی ہے روٹیوں کی، اور باقی روٹیاں پکا بھی رہی ہیں۔ اوپر سے میری چچی جان آ جاتی ہیں، ان کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے۔ میں کہتا ہوں چچی جی میری اماں ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئی اور روٹیاں بھی پکانا شروع کر دی ہیں۔ میں ان کے لیے بوتل کا انتظام کرتا ہوں، بوتل لینے کے لیے جاتا ہوں تو پہلے 2 مہمان آتے ہیں، اسی چچی کا ایک بیٹا ہوتا ہے، ان کی بہو ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایک بڑی بوتل میں کول ڈرنک کی دے کے آیا ہوں، وہ تو نہیں پی سکیں گے، میں جا کر لے آؤں، وہی بوتل بچی ہوئی ان کو پلاتا ہوں۔ جب میں واپس بوتل لینے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں 2 کی بجائے 5 آدمی ہوتے ہیں، 2 میرے بھتیجے، ایک کوئی غیر محرم شخص ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو مہمان ہیں ان کو آپ بوتل پلائیں۔ میں واپس آتا ہوں تو ایک گلاس اٹھاتا ہوں، نئی بوتل پی لیا۔ جب گلاس اٹھاتا ہوں تو اس میں آٹا ہوتا ہے، اس کو دھوتا ہوں تو کچا آٹا، گیلا آٹا نیچے زمین پر گرتا ہے۔ میں اپنی چچی جی کو کہتا ہوں کہ چچی جی یہ آپ کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچی ہوتی ہے 4 سال کی، ایک بچہ ہوتا ہے، تو یہ ان کا پاؤں اگر آٹے پہ پڑ گیا تو یہ سلپ ہو جائیں گے، تو خواب ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے طالب بھائی، آپ کا خواب نے سنا، اور ناظرین اسی خواب کے ساتھ ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقت میں جوائن کیا آپ نے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں، فرزانہ نام ہے میرا۔ میں خواب دیکھا ہے کہ میں رات کو دیکھ رہی ہوں، میں اور میری بیٹی ہیں، تو ہم ڈوب رہے ہیں نا خواب میں نا۔ نہیں ایک منٹ دوبارہ بولیے گا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کی بیٹی ہیں، اور پھر کیا ہوا؟ ڈوب رہے ہیں پانی میں۔ ڈوب رہے ہیں پانی میں، اچھا جی جی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے؟ جی جی بس نہیں ہے جی۔ چلے پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خواب آیا رات کو، میں نے خواب سنایا۔ میری بہن بالکل سنائیے، اپنا تعارف کرائیے، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوثر بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میرا زندگی میں پہلی دفعہ کال لگی تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری بہنوں کو خوش رکھے۔ اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ رات کو مجھے خواب آیا کہ میری ماں رہتی ہے بیمار، تو وہ میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نا رات کو کہیں جا رہے رکشے میں، گھر سے نکلے، رات کا ٹائم ہے، تو ہمارا گاؤں ہے، تو گاؤں کے سامنے نا بالکل کنارے کے اوپر ہمارا گاؤں ہے، کوئی دریا قسم کا نا، بڑی سی نہر ہے کہ دریا اس طرح مجھے لگا ہے، پانی ہے بڑا اس میں۔ تو وہاں اگلے کنارے پر اس کا کوئی مزار ہے، دربار ہے، تو وہ کسی نے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کے دم کراؤ، کچھ اس طرح تھا۔ ہم دونوں نکلی ہیں تو بس اسی طرح پہنچنے میں ہی ہے کہ پتہ نہیں میری آنکھ کھل گئی، جا نہیں سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ والدہ واقعی بیمار ہے؟ ایک دفعہ آیا تھا کہ میں اوپر نا ہوا میں اڑ رہی ہوں، یہ مجھے کافی دفعہ خواب آتا ہے کہ میں اوپر اڑتی ہوں آسمانوں میں، کافی دفعہ، یہ بچپن سے خواب آ رہا ہے مجھے۔ یہ بتائیں کہ والدہ حقیقت میں بیمار ہے؟ ہاں جی بیمار ہے وہ۔ ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا خیال رکھے گا۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میری بہن ذرا سا لاؤڈلی بولیں گی پلیز، کال کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہمیں جی، آپ پلیز ذرا زور سے بولیے۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلتے ہیں مفتی صاحب کی۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، کوہار سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ آسمان کی بلندی کی طرف ہیں، اور جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا، تو اس طرح یہ آسمان کے قریب ہیں، اور وہاں پر نعتیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو نعتوں کی آواز آتی ہے۔ یہ دیکھیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اور ابھی آغاز جو آپ نے کیا، پھر میں نے عرض کیا اس پر، تو بات وہی ہے کہ یہ ساری بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائیں، اور پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر کرے گا، جو ان سے محبت رکھے گا اور محبت کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تو بلندیاں اسی کے لیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے نا کہ جنت میں آسمانوں پر ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا نام نامی ہے، اور قرآن کریم نے یہ جو ہے وہ بڑا واضح فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو۔
میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو گے، ان کی اداؤں کو اپناؤ گے، تو فرمایا کہ یحببکم اللہ، پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ از خود تم سے محبت فرمائے گا۔ کیا بات، دیکھیں نا کہ محبوب نا اپنے محب اپنے محبوب سے جب محبت کرتا ہے تو محبوب کی نسبت سے ہر چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جائے۔ تو محبوب کی ادائیں بھی چونکہ محبوب ہوتی ہیں، تو وہ ادائیں بھی اپنے کسی بندے میں محب اللہ رب العالمین دیکھے گا تو ان سے بھی محبت فرمائے گا۔ تو یہ ساری نسبتیں محبت محبتوں کی بات ہیں، وہی بات کہ آسمانوں میں نعت زری و رفعنا لک ذکرک۔ جی جی جی، ماشاءاللہ، تو بلندیاں ہیں نا، ماشاءاللہ۔ جی جی، اچھا اس کے بعد دوسرا جو خواب ہے، ان کی بھانجی نے دیکھا کہ خواب میں ان کی بھانجی کے پیچھے جو ہے وہ گائے لگی ہوئی ہے اور کافی گھبرائی ہوئی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات کوئی ہلکی پھلکی پریشانی ہو جسمانی حوالے سے یا دماغی حوالے سے، ٹینشن کے حوالے سے، یا کوئی ایسی بات جو انہیں مسلسل پریشان کر رہی ہو تو اور یہ پیچھے چھڑانا چاہتی ہوں لیکن وہ سوچیں آ جاتی ہیں، تو یہ گائے کا پیچھے آنا یہ اس بات کا غماز ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو بھی پریشانی ہو دور فرمائے۔ اس کے بعد نسیم بہن نے جیلم سے پوچھا، کالر کو شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ اکٹھے آپ سے تعبیر پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہرین بات کر رہی ہوں میاں والی سے۔ جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ جی رات میں نے خواب میں ایک درخت دیکھا ہے، درخت سے میں نے پھل توڑا ہے اور وہ خود ہی کھایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں اسکول ٹائپ چیز دیکھی ہے، استاد دیکھے ہیں اور سفید رنگ زیادہ دیکھا ہے خواب میں نا، سفید چیزیں مطلب۔ اچھا میری بہن ابھی تو میریڈ ہے؟ نہیں ان میریڈ ہے جی، یہی تو ایشو ہے، رشتے والا تو ایشو چل رہا ہے۔ آپ نے کوئی استخارہ کیا تھا کیا؟ نہیں استخارہ نہیں کیا، تصویر وغیرہ پڑی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ارشد بات کر رہا ہوں منڈی باولدین سے۔ جی ارشد بھائی اپنا خواب سنائیے گا۔ سر میں نے نا خواب میں دیکھا کہ میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی جی، اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا، اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ ویسے نماز کے پابند ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور ویسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں زیادہ آپ؟ جی میں 200 دفعہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمیں بھی دعا میں رکھے ارشد بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو دعا قبول فرماتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی محسن۔ اچھا نسیم صاحبہ نے جہلم سے یہ پوچھا کہ گھپ اندھیرا ہے، راستے میں کھڑی ہے اور دور سے روشنی آ رہی ہے، ان کے وجود پر پڑ رہی ہے۔ دیکھیں گھپ اندھیرے میں گویا کہ کھڑی ہیں تو پریشان ہے نا، گھپ اندھیرے میں بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اچھا دور سے روشنی آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہاں یار کچھ ہے، امید کی کرن، تو اس وقت آپ کچھ پریشانی میں ہیں اور کچھ زیادہ ٹینشن آپ نے اپنے سر پر لیا ہوا ہے، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہمت سے کام لیں، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر خوشی کے بعد پریشانی ہے، قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی، ان مع العسر یسرا۔ تو یہ وعدہ کبھی ایسا نہیں کہ وہ ایفا نہ ہو، یہ وعدہ ہمیشہ ایفا ہوتا ہے۔ تو آپ پریشانی میں ہو، کچھ بھی ہو، صبر اختیار کیجئے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ راستہ کھولے گا، اور امید کا دامن نہ چھوڑیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے امید کی شمع روشن ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اور خدا نخواستہ مطلب اگر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے تو خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی سچویشن بن جائے گی تو اللہ رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد جو ہے وہ نرمن نے لاہور سے پوچھا کہ یہ اور ان کی والدہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر جو ہے نا ان کی والدہ کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، پھر کوئی وہ ان سے کہتے ہیں کہ جوتا جو ہے وہ چینج کر لیں اور یہ پہن لیں، اور وہ جوتا پہنتی ہیں تو وہ جوتا واقعی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ خواب دیکھا کہ بہت سارے جوتے ہیں، ایک پسند آیا کہ وہ ملتا نہیں ہے اور بہت مشکل سے پھر ایک ڈبے میں سے ایک جوتا ملتا ہے تو وہ یہ پہنتی ہیں۔ یہ خواب دیکھیں اب انہوں نے بتایا، ہمیں بتایا کہ کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے، لیکن رشتے کا معاملہ ہے، اور اس طرح یہ خواب میں یہ دیکھیں دونوں خواب میں نا جوتے کا ایک عنصر یعنی مشترک ہے دونوں میں، کہ جوتا نہیں مل رہا ہے، جوتا فلاں جوتا یہ اچھا ہے۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ جب یعنی بچیاں، لڑکیاں، بہنیں اس ایج میں آتی ہیں
تو ظاہر ہے کہ جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں یا جو گارڈین سرپرست ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ رشتوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لڑکی پڑھ رہی ہے یا تو پھر وہ یہی کہتے ہیں، اچھے خاصے رشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بھی پڑھ رہی ہے یا بھی موڈ نہیں ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے رشتہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے یہاں یہ معاملہ کچھ ہے۔ اب زیادہ ہے کم میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خواب یہ بتا رہا ہے، یا تو آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں یا خواب یہ بتا رہا ہے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ ہے، اور یہ معاملہ آپ لوگوں کو نقصان دے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ رشتے آتے آتے پھر ایک عمر تک رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے نہیں ہیں، پھر بچوں کے رشتوں کے حوالے سے والدین اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر مثال کے طور پر لڑکی کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور لڑکے کی عمر کافی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس وقت آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب اچھے یعنی کوئی ایسا لڑکا ہے، ایسا مرد ہے، اس کا رشتہ ہے جو کہ جس کے اخلاق پر، جس کے دین پر تم راضی ہو، تو فرمایا کہ لڑکی تمہاری اگر بڑی ہے، سمجھدار ہے، تو پھر رشتہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور فرمایا کہ رشتہ دے دیا جائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا مال ہو، اتنا ٹھیک ہے، اگر وہ کماتا ہے، آپ کی بچی کو، آپ کی بہن کو سنبھال سکتا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ کسی شخص نے شادی کی، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، شادی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو برکت عطا فرما دی۔ تو یہ نہ سوچئے کہ وہ میرا رزق کھا جائے گی، یہ سوچیں کہ وہ اپنا رزق لے کر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس بہن کے لیے اچھا رشتہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے۔ تو یہ خامخواہ بغیر کسی وجہ کے جو ریجیکشن ہے نا، اس کا عنصر اس میں نظر آ رہا ہے۔ وہ صاحب ویڈیو کالز کے ذریعے ہمارے پاس آئے، ویڈیو کے حوالے سے کچھ خواب ناظرین آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، دکھائیے گا پلیز۔ السلام علیکم، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی کچھ خوشخبری نہیں سنائی، اور میں اس طرح کے خواب دیکھتی رہتی ہوں کہ میں نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ مجھے بہت ہی شوق ہے، اور میرے میاں کو بھی بہت شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد نورینہ اولاد سے عطا کرے، اور ہمیں کوئی وظیفہ، کوئی استخارات دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں رفیع بات کر رہا ہوں وہ شریف سے۔ اچھا، میری اماں نے نا ایک خواب دیکھا ہے صبح کے وقت، اذانوں کے وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ صبح جو ہے نا وضو کر کے نماز کے لیے انہوں نے جا نماز رکھا ہے، اور نماز پڑھنے لگی ہیں تو ساتھ میرے ایک سسٹر کھڑی تھی، وہ میری اماں سے کہتی ہیں کہ سورج جو ہے نا وہ نکل گیا ہے۔ تو میری اماں دیکھتی ہے تو سورج جو ہے نا وہ ایسے جیسے ریڈ ہوتا ہے، صبح صبح طلوع ہوتا ہے، تو وہ نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میری جو سسٹر ہے نا وہ بھی اسی وقت وضو کر رہی تھیں، اور اچانک ایسے دیکھتی ہیں۔ اچھا، پھر میری مما جو ہے نا وہ انہوں نے جب سورج کو دیکھا تو پھر وہ جان نماز وہ رکھنے لگتی ہیں۔ اتنی دیر میں نا پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت نا اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ سورج تو نکلا نہیں ہوتا، پھر اٹھ کے نا وہ نماز پڑھتی ہیں۔ تو اس خواب کی نا وہ تعبیر بتا دیں۔ ایک اور خواب میری سسٹر نے دیکھا ہے کہ آگ لگی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو میری سسٹر نا جاتی ہیں وہ پانی بھر کے نا بالٹی میں، تو آگ کے اوپر ڈالتی ہیں۔ آگ کے اوپر جیسے ڈالتی ہیں، ایک بالٹی ڈالتی ہے پھر دوسری ڈالتی ہے، تو آگ جو ہے نا وہ بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہسبینڈ ہے نا وہ روٹی لے کے آ جاتا ہے، وہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھی یہ لو اور کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس خواب کی بھی تعبیر بتا دیں۔ ایک تیسرا خواب ہے، وہ بھی میری سسٹر دیکھتی ہیں کہ ان کے جو شوز ہیں نا، ان کے جو شوز ہیں وہ کسی کیچڑ میں یا دلدل میں نا ایسے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ نکالتی ہیں تو وہ یعنی ٹوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر اور شوز نکالتے ہیں، وہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ تھوڑی آگے جاتی ہیں تو کافی سارے شوز پڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے نا جو شوز پسند آئے وہ اٹھا لو۔
تو میری سسٹر جو ہے نا وہ جو بھی شوز اٹھاتی ہے تو وہ شوز جو ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، یا وہ چھوٹا ہوتا ہے یا مطلب یہ کہ تھوڑا سا پھٹا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نا کوئی شوز پورا نہیں آتا. تو یہاں پہ بھی ان کی آنکھ جو ہے نا وہ پھر کھل جاتی ہیں. یہ 3 خواب ہیں، ان کی کائنڈلی تعبیر کو بتا دیں. یہ چند خواب تھے جو ویڈیو کے ذریعے ہمیں ریسیو ہوئے تھے اور ہم نے آپ کو دکھایا بھی اور سنایا بھی، اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ ہی میں سے کالرز موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عدنان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں کھجور کھا رہا ہوں اور مسواک بھی کیا ہے. جی تو میری نانو زندہ ہیں، وہ ان کے لیے زندہ، ان کو مردہ دیکھا ہے اور ان کے جنازے کے لیے میں غسل. اچھا چلیں کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال ہم یہ اتنا سمجھے گا آپ نے کھجور کھا رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، جو نانی آپ کی زندہ ہے لیکن آپ نے ان کو مردہ دیکھا کہ جنازے کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ عدنان صاحب اسلام آباد سے شامل ہوئے، آپ بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مصعب کی طرف. جی مصعب. جی اچھا، ایک طالب حسین صاحب نے جو خواب دیکھا کہ بڑے روڈ پر کھڑے ہیں. اچھا، ان کی والدہ انتقال کر چکی ہیں اور وہاں پر یہ پھر والدہ آتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کل بھی انتظار کر رہا تھا، کل بھی آپ آئی تھیں اور آج بھی آپ آئی ہیں. پھر وہ مسکراتی ہیں، پھر وہ روٹیاں بنا رہی ہیں. چچی جان جو ہے نا وہ آتی ہیں، ایک بیٹا اور بہو بھی پھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ لاتے ہیں. پھر وہ کچھ اور مہمان بھی ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آٹا گرتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کہیں آپ کی جو ہے نا وہ یعنی بیٹا یا بہو اس میں پھسل نہ جائیں. اچھا، یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ان کی والدہ مرحومہ الحمدللہ نیک خاتون تھیں اور ان کا خواب میں اس طرح مسکرانا اور اپنے بچے کے پاس آنا یہ ان کے اچھے حال کی نشانی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی نیک خاتون ہو یا نیک شخص ہو تو ان کے ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سب کچھ بڑا سنبھالتے ہیں اور ان کے بعد اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو تو ظاہر ہے کہ ان کو غم لاحق ہوتا ہے، ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کا یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ روٹیاں بنا رہی ہیں. روٹیاں بنانا گھر کو بنانا ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی زندگی میں وہ کرتی تھی اگر گھر میں اسی کو کنٹینیو رکھا جائے تو گھر کے معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو یہ آتے ہیں پھر آٹا گرتا ہے، آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اچھا ضرور سوچیں اور جتنا ممکن ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں، چاہے رشتہ دار ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تعاون کریں، لیکن اس تعاون میں اپنے آپ کو گما نہ دیں، اپنا نقصان نہ کریں. یہ بات کہ آپ میں یہ عادت نظر آ رہی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تعاون ضرور کریں، اتنا تعاون کریں جو کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے تو اس کے آپ مکلف نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شامل کرتے ہیں جی ناظرین کالرز کو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے جی دو خواب پوچھنے تھا ابھی. جی ایک میں نے دیکھا تھا 2 دن پہلے کہ داتا دربار سے میں ان کی داتا صاحب کی قبر مبارک کے ساتھ کھڑی ہوں نا. جی جی. اور میرے پاس ایک چھوپر، اس میں پختہ چاول مطلب پکے ہوئے بہت اچھے جو ہیں وہ چاول ہیں. تو وہ دوسری سائڈ کوئی بھائی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو میں جانتی نہیں ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بہن مجھے دے دیں، میں آپ کو اور ڈال کے دے دوں گا اس میں. تو میں مطلب اتنا قریب، بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی ان کے مزار مبارک کے ساتھ. اور دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے کہ اچھا ویسے کبھی ہو کر آئی ہیں آپ؟ حاضری نہیں ہوئی ہے. نہیں حاضری کبھی نہیں ہوئی ہے. اچھا جی. دوسرا خواب خواب میں نے دیکھا کہ کھڑکی ہے، مطلب کوئی گھر ہے، اس کی کھڑکی میں کھولتی ہوں تو باہر بہت زیادہ خوبصورت سا باغ ہوتا ہے. اس میں بہت اونچے سے پودے ہوتے ہیں اور ان میں پھول لگے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ، میں بہن وغیرہ تیزی سے کر کے ہم لوگ جاتے ہیں. کہتے ہیں اتنا خوبصورت باغ تھا یہاں پہ، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. تو گھاس ہوتی ہے، اس گھاس پہ ہم لوگ چلتے ہیں، باقاعدہ اس گھاس کی مطلب ٹھنڈک اور نرمی مطلب محسوس ہوئی ہے قدموں میں نا اس طرح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہے آپ کے؟ جی پریشانیاں تو رہتی ہیں. کس حوالے سے پریشانی ہے؟ مطلب بیماریوں کے حوالے سے ہیں اور مطلب ہیں تھوڑی بہت پریشانیاں. اچھا بہن کے رشتے وغیرہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کو بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب. اچھا، اب پنڈی سے فرزانہ بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کی بیٹی جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں، یہ خواب انہوں نے دیکھا.
تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو خواب آپ دیکھیں تو عنوان وہی ہونا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی ان پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات ایسی ذہنی ڈسٹربنس آتی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل ان پریشانیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے. تو یہ سچویشن ہے یا یہ خدا نخواستہ ہونے والی ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. کوثر بہن نے یہ پوچھا لاہور سے کہ رات میں رکشے میں والدہ کے ساتھ جا رہی ہیں اور ان کا جو علاج کروانے کے کچھ وہ بیمار ہیں، تو کوئی مزار کی طرف پہنچنے والے ہیں، کسی نے بتایا ان کو، تو وہاں بس پہنچنے والے تھے اور ان کی آنکھ کھل گئی. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی والدہ کا جو علاج ہے جو بھی کوئی کروا رہے ہیں وہ صحیح انداز سے صحیح ڈاکٹر سے کروائیں، تو انشاءاللہ ان کی والدہ کے صحیح ہونے کا بالکل یعنی یوں سمجھ لیں کہ امید ہے. اور دوسرا یہ کہ مزار پر پہنچنے والے ہیں اور پہنچ نہیں پائے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک جو علاج چل رہا ہے وہ صحیح ڈگر پر نہیں چل رہا. علاج صحیح طریقے سے ہوگا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ کے اولیاء کے وسیلے سے دعا بھی مانگیں تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ آسمانوں پر اڑ رہی ہیں، اگر اپنی مرضی سے اڑ رہی ہیں، اڑتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھا خواب ہے. اس کے بعد مہرین نے میاں والی سے پوچھا کہ خواب میں درخت پھل توڑا ہے اور کھایا ہے، سفید رنگ انہیں دکھائی دیتا ہے، کوئی انشاءاللہ خوشخبری کسی حوالے سے انشاءاللہ آئے گی. پھل توڑا بھی ہے اور کھایا بھی ہے. اچھا پھل توڑا تو ہے نا، جھولی میں نہیں گرا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے جو مطلب خوشخبری ہے اس حوالے سے کچھ کوشش کرنی پڑے گی ان کے سرپرستوں کو، ان کے گھر والوں کو، پھر انشاءاللہ وہ ظاہر کے نتیجہ ان کے حق میں آئے گا بھی اور اس سے مستفیض بھی اس خوشخبری سے ہوں گے. اور دوسرا جو سفید رنگ دیکھ رہی ہیں تو یہ آپ کی فیوچر کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو اسکول اور استاد، یہ بعض اوقات بندہ ایک جو ایجوکیشنلی دور گزرتا ہے نا تو بعد میں یہ خواب نظر آتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ارشد نے منڈی بہاؤالدین سے پوچھا کہ خواب میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور ویسے بھی پڑھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بڑی خوش نصیبی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دور مبارکہ میں ایک شخص ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی پڑھتا تھا. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہر نماز کے بعد، فرمایا ایسا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ. کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو فرمایا کہ خوش ہو جا، تجھے یہ سورت جنت میں لے کر جائے گی. تو یہ بڑا پیارا خواب ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑیے گا مت، اسے کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. عدنان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ خواب میں کھجور کھا رہے ہیں اور مسواک بھی کر رہے ہیں. آپ انشاءاللہ کسی حوالے سے ان کو کامیابی، جس فیلڈ میں ہے کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آئیں، اتباع کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے راستے بہت کھلیں گے. اس کے بعد کوئٹہ سے بہن نے یہ پوچھا کہ 2 دن قبل داتا صاحب کے مزار کے پاس کھڑی ہیں، چاول ان کے پاس ہیں، پھر دوسرا کھڑکی ہے، خوبصورت سا باغ ہے تیزی سے نیچے. کوئی پریشانیاں آپ کو ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پریشانیاں آپ کی دور ہونے کی پوری امید ہے. اور یہ کہ کسی صاحب مزار کے دربار پر خواتین نہ جائیں، گھر بیٹھے بیٹھے بھی ان کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین دعا قبول فرمائے گا. بہن نے کہا شادی کو 4 سال ہو گئے، اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے خواب میں، یہ آپ کے خیالات ہیں، آپ اچھی جگہ سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں. اور دوسرا سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ 33